अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मा नूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको अपने प्लेटफॉर्म हीलो मेडिकेशन पर खुशामदीद कहती हूँ। आप अगर इस चैनल पर नए हैं कि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास टाइमली पहुँचती रहें, जिससे आपका नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी अपग्रेड होता रहे और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती रहे। आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल के साथ वो है डिप्रेशन। इसमें हम देखेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ये किस तरह से हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है और साथ में आज हम इसकी मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले इसके ओवरव्यू के ऊपर कि डिप्रेशन असल में है क्या। डिप्रेशन एक ऐसी हमारी ज़हनी कैफियत होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाते हैं, मायूसी वाली हमारी कैफियत होने लग जाती है। इसके साथ साथ हमारे रोज़मर्रा कामों में से दिलचस्पी कम होने लग जाती है और हमें कोई भी काम करके हमें कोई खुशी या सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होती। साथ साथ में हमारी जो ओवरऑल डेली रूटीन होती है, जैसे कि टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, खाना खाना या लोगों से मिलना या अपने काम पे जाना, तो उसमें भी हमारे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लग जाती है। ये एक ऐसी हमारी ज़हनी माजूरी हम इसको कह सकते हैं जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल लाइफ भी, हमारी फ़िज़िकल फंक्शनिंग भी, हमारी स्पिरिचुअल इमोशनल फंक्शनिंग सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। और ये हम जिस भी हम डोमेन से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, मर्द हो, औरत हो, ये किसी भी उम्र में, किसी भी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आपको ये कैफियत महसूस हो सकती है। इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकती है, इसकी वजूहात क्या है, ये हम आगे चल के देखेंगे। पहले हम इसके बारे में बात कर लें कि ये असल में हमारे मूड से ताल्लुक़ रखता है, हमारे मजाज से ये जो कैफियत है ये ताल्लुक़ रखती है, जिसको हमारे साइकोलॉजिकल टर्म में मूड डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो मूड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके एक्सट्रीम नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं। एक्सट्रीम नेगेटिव मूड्स कौन से होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा उदास रहना, बहुत ज़्यादा मायूस रहना, अपने आप को अकेला रखना या अकेले कमरे में बैठना तो अंधेरा करके बैठना, लोगों से बात कम करना। इसकी वजह से आपकी जो ज़बान है या आपकी जो बात करने का जो कंटेंट होता है, जो तरीक़ाकार होता है, वो भी काफ़ी हद तक असरअंदाज होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप मायूसी की वजह से अकेले तन्हा रहने लग जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, तो आपके जहन में जो सोचें चलती रहती हैं, मायूसी वाली जो सोचें चलती रहती हैं या ऐसी सोचें जिनका हकीकत से करीब करीब कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो उसकी वजह से आपकी जो कंटेंट होता है बात करने का वो भी डिस्टर्ब होता है। आपको नहीं समझ में आता कि हमने किस इंसान के साथ क्या बात करनी है, या इस सिचुएशन में उस इंसान से अगर कोई बात भी की जाए तो उस इंसान का जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं होता। मतलब उसकी जो ओवरऑल अपीयरेंस होती है उससे महसूस हो जाता है कि ऐसे लोग आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, इनकी ज़बान लड़खड़ाती है, बहुत धीमा बोलने लग जाते हैं, इनकी सेल्फ इस्टीम डाउन हो जाती है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और इस तरह से बहुत सारी और चीज़ें भी डिस्टर्ब होती हैं, जैसे मोटिवेशन कम हो जाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कम हो जाना, डिसीजन मेकिंग कम हो जाना। तो ये जो कैफियत होती है ये हमारे ज़हन को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती है और ज़ाहिर सी बात है हमारे ज़हन के साथ जब बाकी हमारी सारी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं, हमारी जिस्मानी सेहत, हमारी रूहानी सेहत, हमारे जो इमोशंस होते हैं, वो सब कुछ भी हमारे दिमाग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वजह से वो भी डिस्टर्ब होते हैं साथ साथ में। अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी शुरू होती है जेनेटिक्स के साथ, डीएनए के साथ या बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ, तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये हमारे जीन्स में भी पाई जाती है। ठीक है, ये फैमिलीज़ में अगर चल रही हो तो बेबी के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकती है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर ने
بہت ساری ایسی چیلنجز فیس کیے ہیں یا کوئی اسٹریس لیا ہے، ڈپریشن میں وہ بھی رہی ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس لیتی رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو بیبی ڈیلیور ہوگا اس کی بھی آگے آنے والی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسی ولنریبلٹی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا انسیڈنٹ، ایک سنگل چھوٹا سا بھی انسیڈنٹ ہونے سے اس بچے کے اندر ڈپریشن ٹریگر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی لائف میں کوئی سڈن انسیڈنٹ ہو جانا، جیسے کہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کی لائف میں خود ہو گیا، یا آپ نے کسی کے ایکسیڈنٹ کو دیکھا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، یا آپ کے فرینڈ فیملی میں سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی ڈیتھ ہو جانا، کسی قریب کی، آپ کی اپنے فیملی میں بہن بھائیوں میں سے یا پیرنٹس میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جانا، یا اسپاؤس میں سے ڈیتھ ہو جانا کسی کی۔ اس کے علاوہ جو ارتھ کویک ہوتے ہیں، فلڈز ہوتے ہیں، اس میں بھی جو نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ڈپریشن جو ہے ٹریگر ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لائف میں جو بھی ایسا انسیڈنٹ آتا ہے جو آپ کو بہت بری طرح سے متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ایسے بھی انسیڈنٹ آپ کی لائف میں ڈپریشن ٹریگر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے باڈی کے اندر بہت سارے جو ہے وہ سیلز ہوتے ہیں، بلڈ سیلز ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہماری کچھ برین کیمسٹری سے ریلیٹڈ نیوروز ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، ان کی بھی امبیلنسنگ کی وجہ سے ڈپریشن ٹریگر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فورتھ کنڈیشن کون سی ہوتی ہے، جیسے بہت سارے لوگ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، ٹینشن میں ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے بھی، کیونکہ اس کے اندر بھی اوبویسلی کیمیکلز ہوتے ہیں، تو اس ڈرگ ابیوز، ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے بھی آپ کے اندر ڈپریشن ٹریگر ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بھی انسان ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی میرے ذہن میں آئی کہ آپ جب ری لوکیٹ ہوتے ہیں، جیسے ہم نے اپنے انزائٹی کے سیشن میں بات کی تھی کہ آپ کی جب نیو جاب ہوتی ہے، یا جاب ختم ہو جانا، یا ری لوکیٹ ہونا، کسی نئی جگہ پر شفٹ ہونا، موو کر جانا، اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہوتا ہے کہ نئے لوگوں کے ساتھ نئی جگہ کے اوپر سوشلائزیشن کرنا یا اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونا، اس سے بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری اس کی وجوہات تھیں۔ اس کے علاوہ ہر انسان کی، کیونکہ زندگی تھوڑی مختلف ہوتی ہے دوسرے انسان سے، پرسنالٹی بھی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم خود ہی اپنی لائف میں جو ہے ان کو ہم اس طرح سے ویلکم کرتے ہیں کہ وہ ہماری لائف کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، کیونکہ ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ کا یا اس کے آفٹر ایفیکٹ، اس کے کانسیکوینسز کا نہیں معلوم ہوتا۔ بعض اوقات ہمارے کچھ غلط ڈیسیجنز بھی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں چیلنجز فیس کرنے میں جو ہے جن کا رول ہوتا ہے، اور وہ اس کے بیڈ ریزلٹس کی وجہ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اب ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کے ایسے کون سے سائنز اینڈ سمٹمز ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اپنے بارے میں بھی فیل ہو سکتا ہے کہ ہم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، یا ہمارے سرکل میں، ہمارے فرینڈز میں اگر کسی میں آپ جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں، سمٹمز دیکھتے ہیں، تو آپ اس کو ایز سون ایز پاسبل پروفیشنل ہیلپ یا پروفیشنل کنسلٹنسی سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ سائنس اور سمٹمز میں سب سے پہلے تو اس انسان کی یہ سب سے بڑی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کا موڈ ڈپریس رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ موڈ ڈپریس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے چہرے سے جو ہے اداسی صاف جھلک رہی ہوتی ہے، اس کا جو سوچنے کا نظریہ ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف مایوسی ہوتی ہے، ٹوٹلی وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے جملے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا، میری ناکامیوں کا یہ نتیجہ ہے، میں نے ہمیشہ زندگی میں غلط فیصلہ کیا ہے، میری قسمت بری ہے، یا میں منحوس ہوں۔ اس طرح کے کچھ جملے جو ہوتے ہیں یہ ڈپریشن والے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، یا ان کے موسٹلی یہی جملے ہوتے ہیں اپنا ایکسکیوز دینے کے لیے۔ زندگی کے کاموں میں دلچسپی کم ہو جانا، یا جو کام کرنا اس میں کوئی ان کو خوشی محسوس نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی ہیلپ کر کے بھی بہت زیادہ ہمیں خوشی، سیٹسفیکشن ملتی ہے، یا اپنا کوئی کام، کوئی ٹارگٹ اچیو کر کے
بھی ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، یا ہم اپنے دوستوں سے ملتے ہیں یا آؤٹنگ کرتے ہیں، گیدرنگ کرتے ہیں، ڈفرینٹ جو ہماری لائف کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ کام کرنے سے ہمیں ایک جو ہے وہ پلیجر ملتا ہے، جس سے ہماری موٹیویشن بڑھتی ہے. تو جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کو ایسے کاموں میں یا تو انٹرسٹ ہوتا نہیں ہے، اور اگر وہ بالفرض کسی کے کہنے پہ، بہت پریشرائز کرنے پہ کوئی کام کر بھی لیں تو ان کو اس کام میں کوئی پلیجر فیل نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کو اور زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے کوئی اور کام کرنے کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پیٹرن ہوتے ہیں سونے کے بھی اور کھانے کے بھی، وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو ڈپریشن میں بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، وہ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو کم بھوک لگتی ہے. مطلب ایک طرح سے وہ بالکل جیسے فاقوں پہ آ جانا اس طرح سے ہوتے ہیں، پورے دن میں تھوڑا سا کچھ کھا لیا، پانی بھی تھوڑا سا پی لیا، جس کی وجہ سے ان کا یا تو ویٹ لاس ہو جاتا ہے یا ویٹ گین ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فزیکل پرابلمس بھی ان کے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کانسٹیپیشن ہو جانا، کڈنی کا ایشو ہونا، اسٹمک کا ایشو ہونا. اس کے علاوہ ان کے گلے میں جو ہے وہ اریٹیشن ہونا، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا کر دیتے ہیں، اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے. تو جب وہ بات نہیں کریں گے تو آبویسلی ان کے گلے میں بھی بہت زیادہ وہ خراش سی پیدا ہو جائے گی، اور بالکل ان کے اندر وہ انرجی نہیں رہتی کہ وہ پراپرلی بول سکیں. ان کا انرجی لیول بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، بالکل دبی دبی یا دھیمی دھیمی سی آواز نکلتی ہے ان کی. ساتھ میں ان کی اسپیچ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ان کا بولنے کا طریقہ ساتھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کس طرح سے بولیں. ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، ان کا سیلف اسٹیم بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ان کے ایشوز آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اندر بہت زیادہ چڑچڑاپن اور غصہ بھی آنے لگ جاتا ہے. موسٹلی جب ایسے پیشنٹس اپنے آپ کو تنہا کر لیتے ہیں، ان کی ڈیلی روٹین سے، ایکٹیویٹی سے جو ہے انٹرسٹ کم ہونے لگ جاتا ہے، تو موسٹلی فیملی ممبرز یا فرینڈس جو ہوتے ہیں، جو کیئرنگ ہوتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ اپنے جو بھی کام کر رہے ہیں ایکٹیویٹی میں انوالو رکھیں، ان کی پارٹیسپیشن ہو. تو جب وہ انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے پیشنٹس اس میں بہت زیادہ چڑھنے لگ جاتے ہیں اور غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور ان کا کیونکہ ان میں موٹیویشن نہیں ہوتی، انٹرسٹ نہیں ہوتا، ان کا بالکل اپنی زندگی میں سے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ان کو دوسرے لوگ کیا کام کر رہے ہیں، کیا انجوائمنٹ کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اس میں بھی ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا. اس کے علاوہ ان کی کیونکہ موومنٹ بہت کم ہوتی ہے، وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہیں گے یا اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلیں گے، آئسولیٹ اپنے آپ کو کیے رکھتے ہیں. باڈی موومنٹ کم ہونے کی وجہ سے آبویسلی ان کے جوائنٹس میں بھی پرابلم آ جاتا ہے. اس کے علاوہ فٹیگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایک جگہ بیٹھے رہنے سے، بہت زیادہ جو ہے وہ سوچتے رہنے سے، کیونکہ جو ڈپریشن کے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو کوگنیٹو پروسیس ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. ہر وقت ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی سوچیں چلتی رہتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں پوری ان کی جو پاسٹ لائف ہوتی ہے وہ ایک مووی کی طرح فلیش بیک چل رہے ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں پر انہوں نے کوئی مسٹیکس کی ہوتی ہیں یا غلط ڈیسیجنس لیے ہوتے ہیں وہ اسی گلٹ میں رہتے ہیں کہ ہم نے یہ اپنی پاسٹ لائف میں یہ اسپیسیفک ڈیسیجنس غلط لیے تھے، اس وجہ سے اب ہماری جو پریزنٹ لائف ہے یہ ڈسٹرب ہوئی ہے. تو وہ ان کے مائنڈ میں جب اس طرح کی کچھ ارریشنل تھاٹس آنے لگ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے، اس مائنڈ کے پروسیسر کی وجہ سے ان کی اندر جو ہے وہ فٹیگ بڑھنے لگ جاتی ہے، اور جو انرجی لیول ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب انرجی لیول ڈاؤن ہوگا تو ان کے اندر اور جو ہے کچھ بھی کام کرنے کی ہمت سخت نہیں رہتی. تو اس طرح سے جو ایک یہ ڈپریشن ہماری جو کہنے کو تو چھوٹی سی کیفیت ہے، یہ چھوٹا سا ایک ورڈ ہے ڈپریشن کا، لیکن اس کی وجہ سے، اس ایک ذہنی کیفیت کی وجہ سے ہماری پوری کی پوری ایک ہیلدی ہیومن پرسن کی لائف جو ہے وہ بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کے جتنے ریلیشن شپس ہوتے ہیں اسپاؤس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ،
فرینڈس کے ساتھ، ورک پلیس پہ جو بھی اس کی لائف کا جو بھی ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بھی بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو جو کیئرنگ بھی ان کے سرکل میں ممبرس ملتے ہیں وہ بھی شروع میں تو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب یہ پیشنٹس بہت زیادہ اپنی سٹبرنس شو کرتے ہیں، اپنی ایجیٹیشن اور ریسٹلیسنس شو کرتے ہیں، اریٹیشن شو کرتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ان کے جو فیملی ممبرس جو فرینڈ ہوتے ہیں وہ بھی پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں، ان کا اپنا بھی مورال اور موٹیویشن جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ جب اس انسان نے خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا یا خود انٹرسٹڈ نہیں ہے اپنے آپ کو اس سچویشن سے باہر نکالنے میں، تو ہم اپنے اوپر یا ہم اپنی جو انرجی ہے وہ کیوں ویسٹ کریں. ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جو آپ کے سپورٹرز ہوتے ہیں وہ بھی پھر ایک پوائنٹ کے اوپر آ کے آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں آپ کو آپ کے پاس پروفیشنل ہیلپ موجود ہوتی ہے، کاؤنسلر، سائیکالوجسٹ، یا آپ اپنے کسی بھی اور نیا دوست بنا کے اس کے ساتھ بھی آپ اپنی ڈسکشن کر سکتی ہیں، لیکن اس میں شرط یہی ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی ولنگنس موجود ہونی چاہیے، آپ کے اندر خود جو ہے وہ ایک سیلف کمٹمنٹ اور سیلف ڈیڈیکیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکال سکیں. ٹھیک ہے، سچویشن کی بات کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شروع میں آپ کا کم از کم اس کا جو دورانیہ ڈپریشن کا ہوتا ہے وہ 1 ماہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 1 ماہ کے اندر اگر آپ کی وہ سچویشن سیم ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آ رہا، یا آپ اپنی روٹین کو نہیں چینج کر پا رہے، موڈ کو نہیں چینج کر پا رہے، یا کبھی ایسے بھی حالات پیدا ہو جاتے ہیں ہماری زندگی میں جس کی وجہ سے ہم ڈپریس ہونے لگ جاتے ہیں، تو کم از کم 1 سے 3 مہینے کا اس کا دورانیہ ہوتا ہے. ان 1 سے 3 مہینوں کے بیچ میں اگر کوئی چینج نہیں آیا تو یہ بڑھ کے 6 ماہ اور 1 سال پر بھی جا سکتا ہے. اگر اس کے بیچ میں بھی آپ اپنے جو بھی آپ کے قریبی کوئی پروفیشنل ہیلپ ہے، کوئی کنسلٹنسی ہے، آپ نہیں لیتے، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، یا ولنگلی خود اپنی سچویشن کو چینج نہیں کرتے، تو پھر یہ میجر ڈپریشن میں یا میجر موڈ ڈس آرڈر میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ڈپریشن میں جب کنورٹ ہوتا ہے تو پھر ساتھ میں اور بھی جو ہیں وہ میجر ڈس آرڈرز ٹریگر ہونے لگ جاتے ہیں. چونکہ ابھی ہم صرف ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم ڈپریشن ہی کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ اس طرح سے اگر آپ ڈپریشن اپنی اس کنڈیشن کو ٹریٹ نہیں کرتے، ٹائملی ایڈریس نہیں کرتے، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلمیٹک بھی ہو سکتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جینڈر میں اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں. جینڈر میں جو اسٹڈیز دیکھی گئی ہیں یا جو ہم نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے، اس میں فیمیلز کو زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میلز. فیمیلز کو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک تو ان کی جو بایولوجیکل ہیلتھ ہوتی ہے اس میں بھی، کیونکہ ہارمونل چینجز آتے ہیں، ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی جو ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ جب فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی ایک تو ایفیکٹ آ جاتا ہے فیمیلز کے اوپر. اس کے علاوہ فیمیلز کچھ حد تک سینسٹیو بھی ہوتی ہیں، اوور تھنکر ہوتی ہیں، اس وجہ سے بھی ہر وقت سوچنا، یا جو فیمیلز پرفیکشنسٹ ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہر چیز کو باریکی سے دیکھنا، اس کو انالیسس کرنا، وہ بھی بہت جلدی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں وہ خواتین جن کا فیملی کا یا جو گھر کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اسٹریسفل ہو تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، یا ایسی خواتین جن کو گھر میں جو ہے وہ بہت زیادہ رسپیکٹ نہیں دی جا رہی ہوتی، جن کی سیلف اسٹیم آلریڈی ڈاؤن ہوتی ہے، جن کے ہر کام کے اوپر کرٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے، یا گھر میں بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، یا ہمیشہ ان کی ایموشنز جو ہیں، فیلنگز کو سپریس کر دیا جاتا ہے، تو ایسی خواتین میں بھی ڈپریشن بہت زیادہ ٹریگر ہو جاتا ہے. میلز میں ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے ان کو اوپر ایک تو سوسائٹی پریشر ہوتا ہے، فیملی پریشر ہوتا ہے، انہوں نے کیونکہ ارن کر کے اپنی پوری فیملی کو
جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں جب بچے ہوتے ہیں تو بچوں کی بھی اسٹڈیز کا، ان کی باقی جو فیسلٹیز بیسک نیڈز ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی فوکس رکھنا، اپنے پیرنٹس کے اوپر بھی فوکس رکھنا، پھر ورک پلیس کے اوپر بھی الگ سے پریشر ہونا، باس کا پریشر ہونا یا سب آرڈینیٹس کا، یا ہمارے اوپر کبھی پیئر پریشر بھی ہوتا ہے، یا بعض اوقات ہمارے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، انکم کم ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی میلز کو ڈپریشن ٹریگر ہو جاتا ہے. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جاب سے سیٹسفائی نہیں ہوتے، یا جاب ان کی مرضی کی، ان کی پسند کی نہیں ہوتی، یا ٹائم مینیج نہیں کر پاتے. تو اس طرح کی کچھ چھوٹی چھوٹی یا ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے میلز کے اندر بھی ڈپریشن ٹریگر ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ان کو ڈپریشن ٹریگر ہو وہ پھر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے ڈرگس کا سہارا لیتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، یا الکوہل یوز کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کنڈیشن اور زیادہ ورسٹ ہو جاتی ہے. اب جہاں میل اور فیمیل کی بات ہو رہی ہے وہاں پر ہم اسٹوڈنٹس کی بھی بات کرتے چلیں کہ اسٹوڈنٹس کے اندر بھی آج کل ڈپریشن بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس میں کیوں پایا جاتا ہے؟ کیونکہ آج کل جو ہمارا ٹیکنالوجی کا جو ایرا ہے بہت زیادہ تیزی سے چل رہا ہے. جب تک ٹیکنالوجی نے ٹیک اوور نہیں اتنا کیا ہوا تھا تب تک اتنا زیادہ اسٹوڈنٹس کے اندر بھی ڈپریشن اور ایگریشن اور انزائٹی اور اسٹریس یہ چیزیں بہت کم تھیں. اب جب ان کا یوزیج زیادہ ہو رہا ہے تو آبویسلی اسٹوڈنٹس کے اندر ڈپریشن بھی زیادہ ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹس میں ڈپریشن زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو ان کے اندر ایک کمپٹیشن آ گیا ہے. کمپٹیشن کیسے آ گیا ہے؟ جیسے بہت ساری ایپس ہیں، ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنی پروفائل کو مینٹین کریں، ہمارے فالوورز زیادہ ہوں، ہماری ہر پوسٹ پہ لائک ہو. گیمز کھیل رہے ہیں تو گیمز کے اندر بھی ان کے لیول جو ہیں وہ سب سے ٹاپ پہ ہوں، ان کی جو کچھ بھی اس میں کمپٹیشن ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ ہائی لیول پہ ہو. تو جب وہ ان کی ایکسپیکٹیشن اس طرح سے میٹ نہیں کر پاتی تو وہ اسٹوڈنٹس بھی آبویسلی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اب اسٹوڈنٹس اور یہ سوشل میڈیا کا، کیونکہ آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا کا ہی دورہ ہے، ہر چیز جو ہے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اویلیبل ہوتی ہے. نیوز کوئی ہو تو وہ سوشل میڈیا پہ بریک ہو جاتی ہے، وائرل ہو جاتی ہے. اس وجہ سے آج کل کی جنریشن کیونکہ سوشل میڈیا کے بہت زیادہ، جتنا زیادہ وہ کلوز ہے اتنا ہی زیادہ وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہے، کیونکہ اس کے اوپر کچھ ایسا کنٹینٹ بھی ہوتا ہے جو اسپیسیفک ایج اسپیسیفائز جو بچے ہوتے ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان کے دیکھنے کا یا ان کی انفارمیشن کے اکارڈنگ وہ اپروپریٹ نہیں ہوتا. لیکن جب وہ ایسا جو ہے وہ نالج یا ایسی انفارمیشن جب وہ دیکھتے ہیں، اس کو اپنے مائنڈ کے اندر وہ پروسیس کرتے ہیں تو وہ بھی ان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے. ساتھ ساتھ میں جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں ان میں بھی آبویسلی پھر اپنا باڈی امیج کا بہت زیادہ جو ہے وہ کانشیسنس آ جاتا ہے جب وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ماڈلز کو دیکھتی ہیں یا اور ایلیٹ کلاس کی جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کی جب وہ پروفائلز دیکھتی ہیں، پکچرز دیکھتی ہیں تو اور زیادہ کانشیس ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ایڈ ایجنسیز میں بھی جو دکھایا جاتا ہے کہ جاب کرنی ہے تو آپ کا باڈی امیج ایسا ہونا چاہیے، کہیں رشتہ کرنا ہے تو ایسا ہونا چاہیے، یا اگر آپ نے اپنی اسٹڈیز میں بھی جو ہے وہ ٹاپ کرنا ہے تو آپ کو گورا خوبصورت ہونا ضروری ہے. تو اس طرح کی بھی جو چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی، ہمارے سوشل میڈیا سے ٹریگر ہو رہی ہیں وہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر ڈپریشن کاز کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کریکولم اور جو مارکیٹ میں جابس ہیں وہ جب آپس میں جو ہے وہ کانفلکٹ کرتی ہیں تب بھی ڈپریشن ٹریگر ہوتا ہے، کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس ہمارے جو یونیورسٹی لیول کا جو کریکولم ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل اسٹڈیز ہمیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. جتنی بھی ریسرچز ہوتی ہیں انٹرنیشنل
بکس کے آتھرز کی وہ سب ہمیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے پاکستان میں رہ کے جو کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے اکارڈنگلی بہت کم ہی ہمیں مارکیٹ میں ایسی جابس ملتی ہیں. تو جب وہ چیزیں آپ کا نالج اور پریکٹیکل جو آپ کی ورک ہوگا وہ جب آپس میں کانفلکٹ کرے گا تو تب بھی آبویسلی ڈپریشن ٹریگر ہوگا. تو اس وجہ سے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ساتھ میں ان کا کچھ ٹرانزیشن بھی ہوتا ہے. اسکول والے اسٹوڈنٹس کالج میں جا رہے ہوتے ہیں، کالج کے یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات فیمیلس کو اونلی ویمن کالج یا ویمن یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے، یا شروع میں اگر اونلی گرلس کالج یا بوائز کالج سے ان کی جو ہے وہ ارلی ایجوکیشن ہے، تو ہائر ایجوکیشن اگر وہ کو ایجوکیشن میں کرنے جا رہے ہیں تو وہاں کے بھی سسٹمز اور رولز ریگولیشنز کو دیکھ کر ان کو جو ہے وہ سٹریس اور انزائٹی ہوتا ہے، جو کہ پھر ڈپریشن کاز کرتی ہیں. تو یہ ساری کچھ ریزنز تھیں جن کی وجہ سے ہماری آج کل کی جو جنریشن ہے یا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر بھی ڈپریشن ٹریگر ہو رہا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس کی مینجمنٹ کی کہ اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو جو کلائنٹ ہے یا جو پیشنٹ ہے جس کو ڈپریشن فیل ہو رہا ہے یا ڈپریشن ٹریگر ہو چکا ہے، چاہے 1 ماہ ہو گیا ہے یا 3 ماہ ہو گئے ہیں یا 6 ماہ بھی ہو گئے ہیں، اور اس کی جو سمٹمز ہیں وہ اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی بلکہ بڑھتی جا رہی ہیں پرابلمز اس کی، تو ان کے لیے مینجمنٹ میں سب سے زیادہ ضروری ہے ان کی ولنگنیس. جب تک ایسے پرسن کی اپنی ولنگنیس نہیں ہوگی تب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جب ہم نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہماری اپنی نیت شامل ہوتی ہے. ہم نیت کرتے ہیں تبھی ہم اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم نے اپنی کسی بیماری کا بھی علاج کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہماری اپنی ولنگنیس ہونا ضروری ہوتا ہے. ہم جب ولنگ ہوں گے، اپنے آپ کو جو ہے اپنے ساتھ ہم سیلف کمیٹڈ ہوں گے، سیلف ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالنا ہے، میں نے اندھیروں سے نکالنا ہے، مایوسی سے نکالنا ہے خود کو اور روشنی کی طرف، زندگی کی طرف لے کے جانا ہے، اپنی لائف کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر کرنا ہے، تو تب آپ کے جو ہے وہیں سے آپ کا جو ہے وہ آدھا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ نے اپنی جو ہے وہ ولنگنیس شو کر دی ہے تو سب سے پہلے آپ ایک سپورٹ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. سپورٹ گروپ کیسا ہوتا ہے؟ آپ کے سپورٹ گروپ آپ کو آپ کی فیملی میں بھی مل سکتا ہے، آپ کے سبلنگز ہیں، پیرنٹس ہیں یا اسپاؤس ہے یا بچے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے ایک سپورٹ گروپ جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک گروپ کی فارم میں آپ کے ساتھ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، ڈفرینٹ جو بھی گیدرنگ ہے، آؤٹنگ ہے، اس میں آپ کو انوالو کر سکتے ہیں یا آپ کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں، آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہے وہ آؤٹنگ کر سکتے ہیں، آؤٹ آف اسٹیشن جا سکتے ہیں، کچھ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو زندگی کا احساس ہو، تازگی کا احساس ہو، آپ کی جہاں پر سوچیں جو ہیں وہ کچھ حد تک کم ہونے لگ جائیں. اتنا مطلب آپ وہاں پر جا کے اپنے آپ کو فریش فیل کریں کہ آپ کے ذہن سے وہ ساری جو سوچیں ہیں وہ آپ کے ذہن سے نکلنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی سپورٹ گروپ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس سیکنڈ آپشن موجود ہوتا ہے سائیکو تھراپی کا. آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جا سکتے ہیں جہاں پر سائیکالوجسٹ آپ کو ڈفرینٹ انٹرونشنس کے تھرو، ڈفرینٹ تھراپیز کے تھرو آپ کو جو ہے وہ آپ کے سیشن اور ٹریٹمنٹ پلان کرتے ہیں. اور یا پھر آپ کاؤنسلر کے پاس جا سکتے ہیں جو آپ کی پرابلمس سن کر آپ کو ان پرابلمس کا ریزالو دے سکے. آپ کی اگر مائنڈ کے اندر کچھ ایسی ارریشنل تھاٹس ہیں جن کی آپ کے پاس کوئی لاجک نہیں معلوم، یا آپ کی ذہن کو ایسی سوچوں نے تنگ کیا ہوا ہے، تو وہ کاؤنسلر بھی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. سائیکو تھراپسٹ آپ کو تھراپی بھی دے گا، ساتھ میں آپ کی کاؤنسلنگ کرے گا، آپ کے سیشنز پلان کرے گا. اور یا پھر آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں، وہ بھی اگر بہت زیادہ آپ کا
جو پرابلم ہے وہ سیویرٹی کے اوپر ہے، مطلب اس کی وجہ سے آپ کی اوور آل لائف جو ہے وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہو چکی ہے، اور آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ہر وقت سوچوں میں مگن رہتا ہے، تو تب آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے میڈیکیشن بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں یا یہ تینوں جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کمبینیشن میں بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سائیکیٹرسٹ سے میڈیسن لے لی، اور جو سائیکالوجسٹ ہیں یا سائیکو تھراپسٹ ہیں ان سے آپ نے تھراپی انٹرونشن بھی لے لی اور ساتھ میں سیشن بھی لے لیے. تو یہ ساری چیزیں جب ساتھ ساتھ میں چلیں گی اور آپ اپنی لائف میں اس کو ان سیشنز کو یا جو آپ کو ایڈوائسز سجیشنز دی جاتی ہیں ان کو جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں سیلف ڈیڈیکیٹڈ ہو کے، سیلف کمیٹڈ ہو کے، تو پھر آپ کی لائف امپروو ہونے لگ جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ میں جب آپ کی لائف امپروو ہو تو آپ نے پھر اپنے اندر خود پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے، خود آپ نے ایکسپلور کرنا ہے کہ اور میں ایسا کیا جو ہے وہ کام کر سکتا ہوں، یا کیسے میں اپنی سوچوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتی ہوں کہ میری اندر سے جو نیگیٹو وائبس ہیں یا نیگیٹو انرجی جو ہے وہ چینج ہو کے پازیٹیو انرجی میں آ جائے اور مجھے لائف اپنی پہلے سے بھی زیادہ اچھی لگنے لگ جائے. تو یہ ساری جو ڈپریشن کی یا کوئی بھی آپ کا پرابلم ہے، آپ کی چاہے سائیکولوجیکل ہیلتھ ایشو ہے یا فزیکل ہیلتھ ہے، یہ سب کچھ آپ کی اپنی ول پاور کے اوپر ہی ٹھیک ہوتی ہیں. جب تک آپ کی اپنی ول پاور نہیں ہوگی، آپ کی ولنگنیس نہیں ہوگی، کوئی آپ کو جتنا مرضی کہہ لے، آپ کے ساتھ زبردستی بھی کر لے، تو تب تک کوئی بھی ٹریٹمنٹ افیکٹو نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے آپ اپنی ورتھ کو پہچانیں، اپنی زندگی کی اہمیت کو پہچانیں، اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں کہ آپ کو کس مقصد سے پیدا کیا گیا ہے، اور کیا آپ وہ ابھی تک اپنے مقصد کو حاصل کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے. تو جب ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے تو آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ لائف میں خود بخود جو ہے وہ واپس آنے لگ جائے گا. تو یہ آج کا تھا ہمارا اوور آل ڈپریشن کے اوپر سیشن، اور ساتھ میں ہم نے اس کی مینجمنٹ پر بھی بات کی. امید کرتی ہوں کہ آج کا سیشن آپ کو بہت انفارمیٹیو لگا ہوگا، اور اگر پسند بھی آیا ہے تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں. شیئر ان لوگوں کے ساتھ کریں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ ان کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو سکتی ہے اور ان کی نالج بھی اپ گریڈ ہو سکتی ہے. اور دوبارہ ریکویسٹ کروں گی کہ ابھی بھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری اگلی اپڈیٹ جب بھی ہو آپ کے پاس انفارمیشن آ جائے. تھینک یو.